अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। आज जो फर्स्ट चैप्टर में से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो है क्या इल्म माशियात इल्म है या फ़न, और इसके अलावा माशी कवानीन, उनकी खसूसियात और उनका दीगर कवानीन से ताल्लुक़ हम पढ़ेंगे। इल्म माशियात, क्या इल्म माशियात इल्म है या फ़न, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से हम इल्म हकीकत और इल्म हदायत में फ़र्क जो है वो देखेंगे। इल्म माशियात इल्म है या फ़न, माहिरीन की राय में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि इल्म माशियात इल्म भी है और फ़न भी, अलग अलग इल्म और फ़न के मफ़हूम हम देखेंगे। इल्म का मायने क्या है? मालूमात का वो बाकायदा और बाज़ाब्ता मजमूआ जो ऐसे हक़ाइक़ पर मबनी हो जिनका मुशाहिदा गैर जानिबदाराना तौर पर किया गया हो, और वो असबाब और नताइज का रिश्ता कायम की उसमें हो। इल्म की दो एक शाखें हैं, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हदायत। इल्म हकीकत में पॉजिटिव साइंस में किसी मसले के असबाब और नताइज बयान किए जाते हैं, हालात का जूँ का तू मुताला किया जाता है। इसमें वाक़यात को खालिस अमली अंदाज में पेश किया जाता है और अपनी तरफ से किसी राय का इज़हार नहीं किया जाता। इसकी निशानी ये होती है कि हर फ़िक्रे के बाद है या हैं आता है। इल्म तबियात और इल्म कीमिया वगैरह इस किस्म के, इनको हम इल्म क्या कहते हैं? इल्मुल हकीकत कहते हैं। हदायत क्या है? इसमें किसी मसले के बुरे नताइज से महफूज रहने के लिए की खातिर माहिरीन अपनी राय को पेश करते हैं। ठीक है, इल्म हकीकत में तो हम मसाइल जो है उनका जूँ का तू जो है वो मुताला करते हैं, लेकिन इल्म हदायत नॉर्मेटिव जो इकनॉमिक्स है उसमें हम मसाइल के बुरे नताइज से महफूज रहने के लिए जो माहिरीन अपनी राय पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ तदाबीर तजवीज़ करते हैं और उसमें हालात का एक ख़ास नुक्ता नज़र से जायज़ा लेते हैं और ये देखा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। इसकी निशानी ये कि हर फ़िक्रे के बाद लफ्ज़ चाहिए का लफ्ज़ आता है। इल्मुल हकीकत में लफ्ज़ है या हैं आता है, और नॉर्मेटिव में या इल्मुल हदायत में क्या आता है? लफ्ज़ जो है वो हमारे पास चाहिए का आता है। ठीक है, पॉजिटिव इकनॉमिक्स क्या है? If we give a neutral explanation of causes and results of economic problem and explain the things as they are, then it is called positive science. ठीक है, the neutral study that about realities of any unit of a universe and establishment of relationship between the reason and result, also adding up opinions about this relationship, that how these relationships should be in normative science. So we give option that what ought to be. ठीक है ना, in positive science there will be word used as they are, or in normative science we use the word what ought to be is a normative science. फिर फ़न का जो मफ़हूम है वो देखेंगे। फ़न मीनिंग ऑफ आर्ट, फ़न से मुराद तय शुदा असूलों को अमली जामा पहनाना है। ये इससे मुराद वो जद्दोजहद है जो मखसूस मकासद को हासिल करने के लिए की जाए। इल्म से जो मालूमात हासिल होती हैं और जो तदाबीर सामने आती हैं, उन्हें फ़न उन्हें अमली शक्ल देकर मुतल्लिका मसले को हल करने की कोशिश करता है। इल्म और फ़न में फ़र्क हम इस तरह से भी वाज़े कर सकते हैं कि एक तालिब इल्म अगर पायलट बनने के लिए जब किताबें पढ़ता है, एक डॉक्टर बनने के लिए जब किताबें पढ़ता है, क्लासरूम में लेक्चर सुनता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? इल्म फ़न है। लेकिन जब वो इम्तिहान पास करके डॉक्टर जब अपनी हाउस जॉब करता है और ये काम करना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अब ये फ़न है। ठीक है ना। क्लासिकी मकतब फ़िक्र के माशीन, जिनमें माल्थस, रिकार्डो, J.S. मिल्स और N.W. सीनियर थे, माशियात को महज इल्मुल हकीकत का नाम देते रहे। इनके ख़यालात में माशियात का ख्वाहिश की नोयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो इस मामले में गैर जानिबदार है। ये तो इंसान की मर्ज़ी है कि वो अपने वसाइल से या तो कोई अस्पताल तामीर करे, कोई कारखाना लगाए या कोई क्लब खोले। इस तरह ये इसकी पसंद है कि कोई शख्स शरबत के गिलास का इंतखाब करे या जहर के प्याले का। चूँकि ये चीज़ें दौलत से हासिल होती हैं, लिहाजा इनका ताल्लुक़ माशियात से। सीनियर प्रोफेसर सीनियर जो है वो कहते हैं कि मकासद चाहे कितने ही सच्चे और आफाकी क्यों ना हो, एक माहिर माशियात को इस बात की कतन इजाज़त नहीं देते कि इनके बारे में वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ का भी इजाफ़ा करे। रॉबर्ट्स ने माशियात को इल्म हकीकत का दर्जा देते हुए इसे गैर जानिबदार इल्म करार दिया, नीज़ तभी उलूम की सफ़ में शामिल करने की कोशिश की। मज़ीद बरा प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने इल्म माशियात को मकासद की अच्छाई और बुराई से बालातर करार दिया। यूँ माशियात को एक माहिर अखलाकियात की हैसियत उसने नहीं दी। डॉक्टर केन्स ने रॉबिन्स की तायद करते हुए उसे खालिस इल्म का दर्जा दिया और कहा, यह तो नज़रिया से ज़्यादा एक तरीक़ाकार, जहन का एक अंदाज़ और सोचने की एक तकनीक है जो इसकी अहलियत रखने वालों को सही नताइज को हासिल करने में मदद देती है। पीगो के कहते हैं, इल्म माशियात मशल राह भी और समरावर भी। एक माहिर माशियात की मिसाल एक डॉक्टर की सी है जो मरीज़ों के मर्ज़ की तशख़ीस करता है। इसकी मरहम पट्टी भी। एक फ़लसफ़ी की इसकी हैसियत नहीं है जो इल्म बराए इल्म की रट लगाए रहते हैं।
حقیقت یہ ہے کہ جن ماشین نے اسے غیر جانبدار علم قرار دیا وہ خود بھی غیر جانبدار نہ رہے۔ مثال کے طور پر مالتھس نے دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کا کہا، پروفیسر رابنز نے محدود ذرائع بے شمار خواہشات کے درمیان کفایت شعاری کو اپنانے کی تلقین کی، اور کینز نے بے روزگاری اور سخت بازاری جیسے اہم معاشی مسائل کے حل پر زور دیا۔ تو علم، ہم کیا کہتے ہیں کہ علم معاشیات جو ہے وہ علم بھی ہے اور فن بھی۔ اگر ہم پاکستان میں افراط آبادی کے اسباب کو دیکھیں تو کیا کیا اسباب ہیں آبادی کے، اور پھر جو ہے وہ اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، تو یہ علم معاشیات کو ہم علم بھی کہیں گے اور ساتھ میں اس کو ہم فن جو ہے اس کا درجہ بھی دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، معاشی قوانین۔ ٹھیک ہے، معاشی قوانین اکثر پیپر میں آتا ہے۔ معاشی قوانین کیا ہوتے ہیں؟ عام جو قوانین ہیں وہ تو وہ احکامات ہوتے ہیں یہ حکومت یا اتھارٹی صادر کرتی ہے، ان کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے، ان کی خلاف ورزی پر سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن علمی اصطلاح میں کسی عمل کو بار بار دہرانے سے اگر ایک ہی نتیجہ برآمد ہو اور وہ ہر حال میں قائم رہے تو اسے قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف علوم کے اپنے قوانین ہیں۔ علم طبیعت میں قانون جو ہے کشیہ ثقل ہے، جس کی روح سے اگر کسی چیز کو ہوا میں اچھالا جائے تو زمین اسے اپنی طرف ہمیشہ کھینچ لیتی ہے۔ علم کیمیا میں ہائیڈروجن آکسیجن کو 1:2 سے ملایا جائے تو ہمیشہ پانی ہی بنے گا، ان دونوں گیسوں کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس لیے اسے قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ دیگر علوم کے قوانین میں علم معاشیات کے قوانین یہ کچھ ہیں۔ علم معاشیات میں آپ جو ہے وہ آگے جا کر قانون طلب، قانون رسد، قانون تکلیل افادہ مختلف، قانون مساوی افادہ مختلف، قانون تکثیر حاصل، قانون تکلیل حاصل، قانون استقرار حاصل جا کر پڑھیں گے۔ معاشیات میں قانون کا اطلاق لوگوں کے اس یکساں طرز عمل پر ہوتا ہے جو محدود ذرائع اور لامحدود خواہشات کے تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے معاشی قوانین کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ معاشی قانون سے مراد معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایک ایسا مخصوص طرز عمل ہے جسے بعض مخصوص حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے۔ پروفیسر نیمن کہتے ہیں معاشی قوانین ایسے رجحانات کے مظہر ہیں جو مخصوص اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین کی نوعیت اور خصوصیات۔ معاشی قوانین کی اہم جو نوعیت اور خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس، کہ اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتی، لیک آف ایگزیکٹنیس اینڈ ایکوریسی، یہ ہمیشہ ایکوریٹ نہیں ہوں گے، ایگزیکٹ نہیں ہوں گے۔ معاشی قوانین کا کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ انسان کی رویے سے ہے، انسانی رویے سے، اور انسان کا رویہ آئے دن بدلتا رہتا ہے۔ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسے سالڈ شے تو ہے نہیں، تو اس لیے تبدیل ہوتا رہے گا رویہ۔ یہ قوانین طبی علوم کے قوانین کی نسبت اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طبی جو علوم کے قوانین جیسے فزکس، کیمسٹری، ان کا تعلق جو ہے وہ مادے سے ہوتا ہے، مٹیریل سے ہوتا ہے اور میٹر سے ہوتا ہے، اور مادہ ایک بے جان شے ہے، لہٰذا اس پر جب ایک عمل بار بار کیا جائے تو ایک ہی نتیجہ آتا ہے۔ تو and economic laws are related with the human behavior which changes over time. Thus economics laws also change, whereas physical science laws are permanent and more exact because they are related with the matter which do not change over time. پھر یہ کچھ شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں معاشی قوانین، ٹھیک ہے نا۔ معاشی قوانین بیان کرتے ہوئے ہم جا کر ابھی نیکسٹ چیپٹر میں قوانین پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے مفروضات، اس کے ازمپشنس پڑھیں گے۔ اگر مفروضات درست ہوں گے تو قانون درست ثابت ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ مثلا قانون طلب کے مطابق اگر ہم جب قانون طلب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے، قیمت کے کم ہونے پر طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ باقی حالات سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارف کی آمدنی پسند اعداد اور ان کی تعداد متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ سب ایک مفروضہ ہے، کنڈیشنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکنامک لاز آر کنڈیشنل، اکنامک لاز آر آلویز ہولڈ گڈ in certain conditions. These conditions are made under certain assumptions. Law of demand states that there is inverse relationship between demand and price, while other things are hold constant. Other things, what are the other things? Other things include income, taste, fashion, habits, number of consumer and price of substitute. ٹھیک ہے، why income, taste and consumer number of consumer, p is price of substitute. عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں معاشی قوانین، چونکہ مختلف رجحانات کے عمومی اظہار ہوتے ہیں اس لیے انہیں مقداری صورت میں ظاہر نہیں کرتے۔ مثلا قانون طلب کی روح سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب کم ہے، لیکن عددی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے فیصد قیمت میں اضافے سے کتنے فیصد طلب میں کمی، یہ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔
ٹھیک ہے. qualitative and quantitative economic laws are generally qualitative in nature. These laws explain the relationship but not the degree of relationship. Law of demand state that an increase in the price result decrease in the quantity demand, but by how much amount is not explained. پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. بعض علوم کی قانون اور فارمولوں کی مدد سے بعض باتوں کی پیش گوئی کی جائے. مثلا سورج طلوع یا غروب ہونے کا وقت، سورج گرہن، چاند گرہن کا وقت پہلے سے بتایا جاتا ہے، لیکن معاشی قوانین کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسانی رویے کے بارے میں حتمی طور پر کوئی حکم لگانا نہایت مشکل ہے. انسان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے آج تک کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا. لیک آف پریڈکٹیبلٹی. As economic laws are made up on assumptions, so they cannot be used for the prediction. Furthermore, changing in the human behavior, technology, political condition also make it difficult to use them for prediction. سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا. اچھا، ان قوانین پر، معاشی قوانین پر اگر ہم عمل کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ کوئی ہمیں سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن عام قوانین جو ہیں، اگر ہم ٹریفک کا کوئی قانون توڑیں گے تو ہمیں سزا یا جرمانہ ہوگا. نو پنشمنٹ آن اور penalty. If economic laws are not obeyed, there will be no penalty can be labeled against the person who violates that law. For example, if against law of demand at a higher price a person does not reduce its demand, then he is going harm to himself without harming anybody else. Thus he cannot be penalized or punished. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی شے کی قیمت زیادہ ہے تو اس کی طلب کو کم ہونا چاہیے. اب ایک شخص اگر اس کی طلب کو کم نہیں کرتا تو اسے کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اسے کوئی سزا نہیں ملے گی. پھر دیگر معاشرتی علوم کے قوانین کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح ہوتے ہیں کیونکہ انسان ان کا ہے اور پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. معاشرتی ہیں تو ان کو زیادہ ہم صحیح جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. معاشیات میں زر ایک ایسا آلہ ہے، روپیہ پیسہ ایسا آلہ ہے جس سے معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو آسانی سے ناپا جا سکے. مور ریلائبل ایز کمپیئر ٹو دا ادر سوشل سائنس لا. لا آف اکنامکس آر مور ریلائبل ایز کمپیئر ٹو دا لاز آف فلاسفی، سوشالوجی، سائیکالوجی. کیوں؟ اکنامکس میں بھی ایک تھوڑا سا آلہ جو ہے وہ ہم، ایک چھوٹا سا آلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ایک ایسا میئرمنٹ ٹول آ جاتا ہے جس کے ہم روپیہ کہتے ہیں، روپے سے ہم ناپ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو باقی سوشل سائنسز کے یعنی معاشرتی جو علوم ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ صحیح مانا جاتا ہے. اختیاری نوعیت ہوتے ہیں. معاشی قوانین کی پابندی کوئی لازمی امر نہیں، لیکن ہر شخص کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ ان پر عمل پیرا ہو یا ان کی خلاف ورزی کرے. اسے دونوں صورتوں میں سے کسی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی ایک صورت پر. لاز آف اکنامکس آر آپشنل ان نیچر. اٹ از ناٹ obligatory on each and every person to abide by these laws. معاشی قوانین کا دیگر قوانین کے ساتھ تعلق جو ہے یا موازنہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے معاشی قوانین اور ریاستی قوانین. سب سے پہلے ہم ریاستی قوانین کو دیکھیں گے کہ اسٹیٹ لاز کیا ہیں. کسی ملک کی حکومت ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جو قوانین نافذ کرتی ہے اسے ریاستی قوانین کہتے ہیں. ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے وہ پولیس اور عدالت جیسے محکمے قائم کرتی ہے. ان محکموں کے قوانین کی ہر شخص پر پابندی لازمی ہوتی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ہر شخص قید یا جرمانے کا سزاوار ہوتا ہے. ان قوانین میں ترمیم کی بھی لچک ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پر انہیں منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو معاشی قوانین ہیں وہ لوگوں کے مخصوص طرز عمل کے آئینہ دار ہوتے ہیں، لہٰذا اختیاری نوعیت ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ کسی صارف کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایسی چیز خریدے جس میں زیادہ افادہ ہے یا اس کے برعکس جس میں کم افادہ پایا جائے. اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی قانون کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. ریاستی قوانین کے برعکس معاشی قوانین منسوخ بھی نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. لاز آف دا اسٹیٹ آر میڈ بائی دا لیجسلیٹر اینڈ جنرلی ان ریٹن فارم. People have to abide by these laws. There is a complete enforcement body to implement these laws. If anyone violates these laws, he is liable for punishment. ٹھیک ہے. Economic laws are not made by the legislator. Neither there is an executive body to enforce those laws or not, nor there is any punishment. If someone violates these laws, however, the violation of economic laws may result in the wastage of economic resources of an individual or the society. And as against state laws, economic laws cannot be abrogated. ٹھیک ہے نا. ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. abrogated means منسوخ کرنا. پھر معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین. اخلاقی قوانین جو مذہب تہذیب جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمدردی کریں، دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، دل نہ دکھائیں، غیبت نہ کریں. ان کی خلاف ورزی کرنے پر ہر طرف کسی طرح سے بھی حکومت کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہوتی، تاہم معاشرے میں ایسے شخص کا وقار گر جاتا ہے اور
لیکن معاشی قوانین جو ہیں ان کا جو تعلق ہے لوگوں کے یکساں قسم کے طرز عمل سے، اگر کوئی شخص ان پر عمل نہ بھی کرے تو دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن معاشی قوانین میں ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور سمگلنگ جیسی جو لانتیں ہیں ان کی ممانعت کی گئی ہے. Economic laws versus moral laws. Customs, traditions and most practiced values of the society based on the teaching of religion are called moral laws. These laws generally advocate negation of evils and promotion of welfare and goodness. These laws are generally universal and accepted in all the religion of the words such as always speak the truth, do not deceive anyone, do not backbite, help the poor, etc. If these laws are violated, there is no strict penalty. ٹھیک ہے. Economic laws show general tendencies of the society. If no one follows them, there will be no harm to the society. پھر اکنامک لاز معاشی قوانین اور طبی علوم کے قوانین. طبی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی. ٹھیک ہے نا. یہ زیادہ اٹل اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمہ گیر ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں. ان کا تعلق میٹر، مادے سے ہے. مادے پر ہم جو عمل بھی بار بار کریں گے 100% ایک ہی نتیجہ نکلے گا. لیکن ان معاشی قوانین کا تعلق انسان کی ذہن سے ہے. ڈاکٹر مارشل کے مطابق معاشی قوانین کشش عقل کے سادہ اور ہمہ گیر قانون کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ مد و جزر کے قانون سے مشابہ ہیں. Economic laws versus physical یا natural science laws. Laws of natural science such as physics, chemistry are related with a matter which is lifeless. So repeated exercise will give the same result. Hence physical laws are also permanent nature and have universally an exactness. ٹھیک ہے. Laws of gravity and H2O is true in all the world. Laws of economics on the other hand are related with the collective human behavior and state of mind. So they cannot be exact, universal, permanent. They have no power to predict. They change with the change in the circumstances of human behavior. معاشی قوانین اور کھیل کے قوانین. ہر کھیل کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور جب ان قوانین اور اس کی پابندی بھی لازمی ہوتی ہے. اگر کھلاڑی اس کو پابندیوں کو توڑتا ہے تو اسے وارننگ بھی دی جاتی ہے اور پھر کھیل سے باہر بھی نکال دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں. تو یہ قوانین جو ہیں وہ اس کی پابندی ہر کھلاڑی پر لازمی. اس کے مقابلے میں معاشی قوانین لوگوں کے مخصوص طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں. ان پر عمل نہ بھی ہو تو کوئی جرمانہ یا سزا نہیں ہوتی. Every player has to observe certain rules and regulation when he plays a game. ٹھیک ہے. Any violation of such rules may cause his disqualification from the game, but economic laws have not such a compulsion. اوکے. یہاں تک ہم نے جو ہے وہ ٹاپک اپنا کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم علم معاشیات کے معاشی تجزیے کے جو طریقے ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہے معاشیات کے مطالعہ جو ہے اس کا علم مطالعے کی جو خصوصیت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ علم معاشیات کو کیوں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس میں جو بھی آپ کو مشکل ہوئی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.